अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से अमानत लखनवी की इंद्र सभा से उर्दू अदब में ड्रामा निगारी की इब्तिदा हुई है। वही सिलसिला आगे बढ़ते हुए जब पारसी थिएटर तक जाता है और पारसी थिएटर से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने जो मुख्तलिफ रहस्य लिखे या फिर मुख्तलिफ खेल जो लिखे गए वो ड्रामे की तश्कीली दौर के हम कह सकते हैं। यही सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम देखते हैं कि आगा हशर काश्मीरी और उनके मौसरीन तक आता है, और आगा हशर काश्मीरी और उनके मौसरीन ने पारसी थिएटर के बाद जो उर्दू में ड्रामा निगारी के बुलंदी या फिर ड्रामा नगारी का जो उरूज और ऊंचाई तक पहुंचा दिया, वो बहुत कम ड्रामा निगारों ने उस बुलंदी को छुआ है, हम कह सकते हैं। इन्होंने आगा हशर काश्मीरी हो या उनके जो मौसरीन थे, वैसे तो मौसरीन में सबसे अहम या इस दौर के जो इस नस्ल के जो लोग हैं जिन्होंने उर्दू ड्रामा निगारी की आबकारी की है, उसमें आगा हशर काश्मीरी सबसे अहम नाम माना जाता है। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी जो ड्रामा निगार गुजरे हैं, जिसमें तालिब बनारसी हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे, महदी हसन लखनवी हैं, बेताब बनारसी हैं, और अब्बास अली अब्बास, मोहम्मद अली मुराद लखनवी वगैरह हैं। ये सब आगा हशर काश्मीरी के मौसरीन हैं। और हम देखते हैं कि आगा हशर काश्मीरी ने बहुत ज़्यादा ड्रामे लिखे और ड्रामों को या उर्दू अदब की ड्रामा निगारी को उरूज बख्शा या बुलंदियों तक पहुंचा दिया, कह सकते हैं। अगर हम इसके अलावा और भी जो एक नस्ल या फिर और भी ड्रामा लिखने वालों की एक ऐसी पीढ़ी आई है जिसने उर्दू में ड्रामा निगारी की इस रिवायत को आगे बढ़ाया, उसमें देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो अदबी ड्रामों का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक तमसील नुमा ड्रामा अकबर लिखा, जो 1888 में उन्होंने जहांगीर और नूरजहां के वाक़यात पर एक ड्रामा लिखना शुरू किया, लेकिन दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से वो अधूरा रह गया। इन्होंने शुरुआत तो की थी लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। फिर मिर्ज़ा हादी रसवा जो उमराव जान अदा नावल निगार हैं, इनकी रंगारंग तबीयत ने इन्हें नावल से क़बल ड्रामे की तरफ तवज्जो दिलाई थी, यानी कि ड्रामे लिखने से पहले वो नावल निगार की हैसियत से आते हैं। तो नावल से पहले, माफ़ कीजिएगा, नावल से पहले उन्होंने ड्रामे लिखे हैं। और 1871 में उन्होंने एक मंजूम ड्रामा लैला मजनू लिखा। तो 1871 में उन्होंने कौन सा लिखा? लैला मजनू। उनका दूसरा ड्रामा है नस्र में तिलस्म इसरार के नाम से लिखा, जो अफलातून के फ़लसफ़े हयात को जहन में रखकर लिखा गया। अफलातून ने जो फ़लसफ़े हयात पेश किया है, उस फ़लसफ़े हयात को जहन में रखकर उन्होंने तिलस्म इसरार नाम से ड्रामा लिखा। लैला मजनू ड्रामे का कामयाब हो सकता था, लेकिन नज़्म में पेश करके उन्होंने ड्रामे की कैफियत ख़त्म कर दी। तो इन्होंने क्या किया, इस ड्रामे को नस्र की बजाय नज़्म में लिखा। इस वजह से ड्रामे की जो कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। दूसरे, इस अहद के लखनऊ से मुतासिर होकर गज़ल और मसनवी का जुज़ देकर इसे मुरक्कब बना दिया। और उन्होंने क्या किया है, गज़ल और मसनवी का जुज़ देकर इसको मुरक्कब, दोनों का मुरक्कब बना दिया। फिर अब्दुल हलीम शरर ने अपनी कसरत नवीसी की वजह से तख्लीक़ात का ढेर लगाया, लेकिन ड्रामे वो सिर्फ 2 ही लिख सके। अब्दुल हलीम शरर जो ख़ुद एक बहुत बड़े नावल निगार गुज़रे हैं, उन्होंने 2 ही ड्रामे लिखे हैं, शहीद वफ़ा
اور میوہ تلخ، ان کے 2 ڈرامے ہیں۔ شرر چونکہ تاریخی ناول نگار تھے، تاریخی ناول نگار گزرے ہیں وہ، اور بہت اچھے تاریخی ناول نگار تھے۔ انہوں نے اس قسم کے ناول ایک خاص مقصد کے تحت لکھے تھے، اس لیے یہ مقصد ان ڈراموں میں بھی حاوی رہا۔ انہوں نے ناول نگاری میں جس طرح سے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر ناول لکھی تھی، ویسے ہی ڈراموں میں بھی انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر ڈرامے لکھے۔ اسی لیے یہ مقصد ان ڈراموں میں بھی حاوی ہے۔ اسی طرح کے واقعات، کشاکش اور عشق و محبت شرر نے اپنے ناولوں کی طرح اپنے کرداروں میں جدت تو پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن فنی خوبیاں پیدا کرنے میں وہ بھی ناکام رہے۔ اب انہوں نے بھی کوشش تو کی، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ ڈرامے کے لیے جو خوبیاں ضروری ہیں وہ انہوں نے اچھے سے، یا ہم یہ کہیں گے اس کو برتنے میں پوری طرح وہ ناکام رہے۔ عبدالماجد دریابادی کا ڈرامہ زود پشیماں بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، جو اس وقت 1917 میں لکھا گیا جب اصلاحی تحریک زوروں پر تھی، چنانچہ اس میں معاشرے کی اصلاح بھری پڑی ہے۔ تو عبدالماجد دریابادی نے بھی ایک ڈرامہ لکھا زود پشیماں، جو 1917 میں لکھا گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، اصلاحی تحریک پر زور دیا ہے، اور اصلاحی تحریک کا جو اثر ہے وہ ڈرامے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پریم چند کا ڈرامہ کربلا ایک تاریخی ڈرامہ ہے جو طویل مکالمہ اور خود کلامی کے اسلوب سے پر ہے، اور تاریخ کی خشکی ڈرامے کی دلچسپی کو کم کرتی ہے۔ پورے طور پر مذہبی ڈرامہ ہونے کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پائی جو ڈراموں کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ جو ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ اس کربلا ڈرامے میں ہم کو پریم چند کے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ طویل مکالمے ہیں اور ایک خود کلامی کا اسلوب انہوں نے استعمال کیا ہے، تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس ڈرامے میں، جس کی وجہ سے وہ خشک بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ایک زمانے میں یہ ڈرامہ کافی بحث طلب ہو گیا تھا، چونکہ اس میں حق و باطل اور ظالم و مظلوم کی کشاکش کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کو مقبول ڈرامہ ہی کہا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں وہ ڈرامائی کیفیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس میں حق و باطل، ظالم اور مظلوم وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے، یا ان کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقبول ڈرامہ ہی مانا گیا۔ پھر اس کے بعد برج نارائن چکبست بنیادی طور پر اردو کے قومی شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیے گئے ہیں، اور وہ عورتوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ چکبست نے حب الوطنی پر شاعری کی ہے، تو اس لیے انہیں قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کا بھی اپنے اندر جذبہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا ڈرامہ کملا اسی جذبے کا متشدد اظہار ہے، یعنی کہ کملا نام کا ایک ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے جس میں بہت زیادہ انہوں نے جو عورتوں کے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا۔ لڑکیوں کی شادی، ذات پات کے مسائل اور دیگر معاشرتی امور پر اس میں اچھی طرح سے روشنی ڈالی ہے۔ تو کملا ڈرامے میں انہوں نے کیا کیا ہے، چکبست میں جو لڑکیوں کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، ذات پات کے مسائل، دیگر معاشرتی مسائل، اس کو انہوں نے خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ اب یہ ڈرامہ بھی چونکہ اصلاح کی غرض سے لکھا گیا ہے، اس لیے اس میں بھی اصلاحی رنگ غالب ہے۔ اس کے باوجود کملا کا شمار اچھے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ڈرامہ لکھا ہے اس میں اصلاحی رنگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو شہرت ملی ہے۔ آزاد، شرر، رسوا، پریم چند، عبدالماجد دریابادی، چکبست وغیرہ کے ذریعے ایک طرح سے اردو میں ادبی ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد میں پھیلا۔ ایسا نہ تھا کہ یہ تمام لوگ ڈرامے کے فن سے واقف نہ تھے یا ان کے اندر صلاحیت نہ تھی۔ ابتدا میں انہوں نے اس صنف کو لائق توجہ نہ سمجھا، بعد میں ضرورت کے تحت متوجہ ہوئے تو ضرورت اور مقصد اس قدر حاوی ہوئے کہ ڈرامے کا وہ فن جو اسٹیج کی طرف لے جاتا ہے، اس کا سرا ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ چنانچہ ان میں سے 2-1 ڈراموں کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ایسا ڈرامہ ہو جسے اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہو۔ تو ہم نے جو دیکھا، جیسا کہ آزاد ہیں، شرر ہیں، رسوا ہیں، پریم چند ہیں، عبدالماجد دریابادی ہیں اور چکبست، ان لوگوں نے جو ڈرامے لکھے وہ ایک مقصد کے تحت لکھ رہے ہیں، اور
اس مقصد کی وجہ سے ہمیشہ سے مقصدیت ان پر حاوی رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو فنی لوازم ہیں یا جو اسٹیج پر پیش کرنے کے لیے جو خوبیاں چاہیے اس کو انہوں نے کیا کیا، برتا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کا جو اصل اسٹیج کی طرف لے جانے کا فن ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹتا چلے گیا اور ڈراموں کو اسٹیج پر پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے اگرچہ یہ ڈرامے ان ڈراموں کے آگے نہ بڑھا سکے، ڈرامہ نگاری کو آگے نہ بڑھا سکے جن کی ابتدا پارسی تھیٹر سے ہوئی تھی، لیکن یہ ضرور ہے ان اکابرین نے ادبی ڈراموں کی بنیاد ڈالی اور سنجیدہ قلمکاروں، دانشوروں، قارئین و ناظرین کو متوجہ کرا کہ صنف ڈرامہ کو فخار و احترام عطا کرنے میں بہرحال معاونت کی، جس کی وجہ سے آگے چل کر 20ویں صدی میں کچھ اور سنجیدہ ادیب و دانشور اس صنف کی طرف متوجہ۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ پارسی تھیٹر میں جس طرح سے ڈرامے کو پیش کرنے کے یا بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی، ان ڈراموں سے ویسی کوشش یا ان ڈرامہ نگاروں سے ویسی کوشش تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایک بہت اہم کام ہوا، وہ یہ کہ سنجیدہ جو قلمکار تھے یا دانشور تھے ان لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے ڈراموں سے متوجہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آنے والی جو نسل ہے اس کی توجہ ڈرامہ نگاری کی طرف مرکوز ہوئی، اور پھر ڈرامہ نگاری کی طرف اور بہت سے ایسے لوگ جو ڈرامہ نگاری کو آگے بڑھا سکتے تھے ویسے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے کہ ادبی ڈراموں کی روایت میں ایک اہم ترین موڑ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ہے۔ تو امتیاز علی تاج نے جو 1922 میں انارکلی ڈرامہ لکھا اور پھر 1932 میں سے پہلی مرتبہ شائع کیا گیا، تو یہ ڈرامے سے اردو میں ایک الگ روایت پڑی۔ اس ڈرامے نے بقول پروفیسر محمد حسن ڈرامے کی دنیا میں امتیاز حاصل کیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو انارکلی ڈرامے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ انارکلی ایک تاریخی ڈرامہ ہے جس کی تاریخی فضا، کرداروں کی گھن گرج، مکالموں کی لطافت، پوری فضا کی چمک دمک، غرض کے ہر پہلو کو ادبی حلقے میں بے حد پسند کیا گیا، یعنی کہ اس کی تمام خوبیوں کو پسند کیا گیا۔ ایک تاریخی ڈرامہ ہے، اس کے باوجود بھی اس میں فضا ہے، کرداروں کی گھن گرج ہے، مکالموں کی لطافت بھی ہے اور پوری فضا میں چمک دمک ہے۔ اس کے ہر پہلو کو ادبی حلقوں میں پسند کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں نیکی و بدی کا ایسا تصادم تھا جو روایتی ہرگز نہیں ہے۔ انسانی کردار کی پیچیدگیاں ہیں، اعلیٰ قدریں، محبت کی عظمت، غرض کے اس ڈرامے میں سب کچھ ملتا ہے، بس نہیں ملتا تو اس بات کا خیال جو ڈرامے کو اسٹیج تک پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انارکلی اپنی غیر معمولی شہرت و عظمت کے باوجود اسٹیج نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تمام تر خوبیاں ہیں لیکن اس کو اسٹیج نہیں کیا جا سکا۔ اتنی زیادہ اسے شہرت بھی ملی، اس کے باوجود بھی اس کو اسٹیج پہ نہیں پیش کیا جا سکا۔ انارکلی جب ڈرامہ اتنا شہرت پا گیا تو اس کے بعد اور بھی سنجیدہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس میں عابد حسین ہیں اور محمد مجیب، دو ایسے خاص لوگ ہیں جنہوں نے ڈرامے بہت سارے لکھے۔ پردہ غفلت ہے، خانہ جنگی ہے، اور انہوں نے سنجیدہ موضوعات، اصلاحی مقصد اور تقاضے وقت سے وابستگی کے باعث اعلیٰ ادب کا حصہ تو بن گئے، لیکن اسٹیج کے لوازمات سے یہ ڈرامے محفوظ رہے۔ تو اسی طرح کے ڈرامے لکھے گئے، سنجیدہ لوگوں نے لکھے، لیکن اسٹیج پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ پھر اشتیاق حسین قریشی کے ڈراموں کا بھی یہاں ذکر یہی انجام ہوا۔ انہوں نے جو ڈرامے لکھے اس کو بھی اسٹیج پر پیش نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ اس سے ایک روایت اردو ادب میں پڑ گئی کہ ڈرامہ نگاری کے لوگ متوجہ ہونے لگے۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی تک پہنچتے پہنچتے ڈرامہ اپنی تکنیکی وسائل اور اسٹیج کے لوازمات میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ تیسری اور چوتھی صدی میں 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ پہلے خاموش، پھر اس کے بعد بولتی ہوئی فلموں کا چلن شروع ہوا، اس کے بعد ریڈیو ڈرامہ ہوا جس نے ریڈیائی ڈرامے کو جنم دیا۔ ساتھ ہی مختلف تعلیمی اداروں میں اسٹیج مقبول ہونے لگا۔ کمپنیوں اور طلبوں نے ایک بابی ڈراموں کو اسٹیج کرنا شروع کر دیا۔ پھر تو نیشنل اسکول آف ڈرامہ قائم ہوا۔ اس دور تک پہنچتے پہنچتے اردو ڈرامے نے بھی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور ساتھ ہی
اپٹا کی شکل میں عوامی تھیٹر کا قیام عمل میں آیا، جس نے ڈرامے کی دنیا میں اسے ایک نیا اور جیتا جاگتا رخ دیا، اور ڈرامہ ادبی و تجارتی رخ سے الگ ہو کر سماجی شعور میں ڈوب کر ایک نئے رنگ و آہنگ اور تیور میں نظر آنے لگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈرامے میں پہلے خاموش فلمیں بنائی گئی، پھر اس کے شروعات ہوا، اس کے بعد پھر بولتی چلتی پھرتی فلمیں بنائی گئیں، پھر ریڈیو عام ہوا اور ریڈیائی ڈرامے کو بھی پھر شروعات ہوئی۔ مختلف تعلیمی ادارے بھی اس ڈراموں کو لے کر اسٹیج پر پیش کرنے لگے اور مقبول ہونے لگے، کمپنیاں اور کلبوں کا آغاز ہوا۔ پھر تو نیشنل اسکول آف ڈرامہ بھی سب سے جو اہم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قیام عمل میں آیا، اور ترقی پسند تحریک کا آغاز ہونے تک اپٹا کی شکل میں عوامی تھیٹر کا قیام بھی عمل میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے ڈرامے کی دنیا میں ایک نیا رخ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ زبیدہ، ایٹم بم اور انانس، کرشن چند کا سرائے سے باہر، کتاب کا فن، نیل کنٹھ، بیدی کا سات کھیل، نخل مکانی، خواجہ سرا، عصمت چغتائی کا دھانی بانکی، سانپ، سردار جعفری کا یہ کس کا خون، منٹو کا اس منتار میں، ساتھی بیگم قدسیہ زیدی کے ڈرامے اور پرتھوی تھیٹر کے تجربات نے اردو ڈرامے کو نئے موضوعات اور نئے لوازمات سے مالا مال کر کے اسے آج کی دنیا اور آج کے مطالبات سے جوڑ دیا، اور اب اردو ڈرامہ بڑی حد تک نہ صحیح لیکن کسی حد تک بہرحال بڑے بڑے ڈراموں سے آنکھیں ملانے لگا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو اپٹا کی شروعات ہوئی، اس کے بعد جو نیا رخ اردو ڈرامہ نگاری کو ملا، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ احمد عباس ہو، کرشن چندر ہیں، یا پھر بیدی ہیں، عصمت چغتائی ہیں، سردار جعفری، یہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، اور چاہے منٹو، ان سبھی لوگوں نے ڈرامے کی طرف توجہ دیا اور ایسے ایسے ڈرامے لکھے جس میں نئے موضوعات اور نئے لوازمات سے اردو ڈرامہ نگاری کو مالا مال کر دیا، اور جو مطالبات آج کے دور کے تھے اس کو اردو ڈرامہ بڑی حد تک نہ صحیح لیکن ایسے جو دوسرے زبانوں کے ڈرامے ہیں ان کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے ڈرامے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی دور میں کچھ ادیبوں اور شاعروں سے متعلق بھی ڈرامے لکھے گئے۔ غالب صدی کے موقع پر سید مہدی نے غالب کون ہے لکھا، اعجاز حسین نے آتش، مجاز، انشا اور اکبر الہ آبادی پر ڈرامے لکھے، محمد حسن نے غالب پر ڈرامے لکھے، حبیب تنویر نے آگرہ بازار، رفعت سردش نے بھی غالب کے نام سے ڈرامہ لکھا، محمد حسن نے اس صنف کی طرف خصوصی توجہ دی، پیسہ اور پرچھائی، زہاک جیسے اچھے ڈرامے لکھے، حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ساگر سرحدی، شمیم حنفی، زاہدہ زیدی، ظہیر انور وغیرہ نے قابل قدر ڈرامے لکھ کر اس صنف کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی بعد والی نسل ہے، ترقی پسند تحریک کے بعد والی جو ایک نسل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حسن ہیں جنہوں نے آگرہ بازار لکھا، پھر اعجاز حسین نے آتش، مجاز، انشا اور اکبر الہ آبادی پر ڈرامے لکھے، سید محمد مہدی نے غالب کون ہے نام سے ڈرامے لکھے، پھر حبیب تنویر نے آگرہ بازار، رفعت سردش نے غالب کے نام سے ڈرامہ لکھا، محمد حسن نے خاص اس پر خصوصی توجہ دی، پیسہ اور پرچھائی، زہاک جیسے مشہور ڈرامے لکھے، حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ساگر سرحدی، شمیم حنفی، زاہدہ زیدی، ظہیر انور وغیرہ نے بھی قابل قدر ڈرامے لکھ کر اردو ادب کی ڈرامہ نگاری کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آج کی صورت حال ہے اردو ڈرامہ نگاری کی، بھلے ہی اردو ڈرامہ غزل یا اردو فکشن کی طرح اپنا مقام ادب میں نہیں بنا پایا، لیکن اس کے بہت سے متعدد وجوہات بھی بتائے گئے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کے دیگر اصناف ادب سے زیادہ ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی نازک اور پیچیدہ تکنیک جو ہے وہ اس وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے، ایسا ایک خیال پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو ڈرامے کے ابتدا میں عروج اور انتہا کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب کی آمیزش سے جو ایک وحدت تعمیر ہوتی ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یعنی کہ ڈرامہ ایک مشکل فن کہا لایا جا سکتا ہے، اور
تہذیبی صورتیں جن کے سیاہ بادلوں سے ہم آج کل بھی نکل نہیں سکے ہیں، لیکن پھر بھی اردو ڈرامہ اب مایوس کن صورتوں سے، تو مایوس کن جو صورت تھی اس سے تو ہم ایسے باہر آ چکے ہیں، ایسا ایک خیال پیش کیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کو ابھی بھی اردو ڈرامے کو ابھی بھی سفر طے کرنا باقی ہے، جس میں چینی روسی تھیٹر جیسے سنسکرت کے قدیم ڈرامے اور اسٹیج سے ہندوستانی تہذیب، تاریخ اور زندگی سے، ڈرامے سے اور اسٹیج کے گہرے تعلق سے واقفیت حاصل کرنا، اپنے ڈراموں میں اعلیٰ اخلاقی مقاصد اور انسانی مسائل پیش کرنا، یہی باتیں ڈرامہ نگاری کی کامیابی کا ضامن ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا دیکھنے کو بہت کم ملا ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ڈرامہ نگاری کی جو روایت ہے وہ اتنا زیادہ عروج نہیں پا سکی دوسرے اصناف کے مقابلے میں۔ آج کا ڈرامہ ہندوستانی تہذیب اور زندگی سے بھی قریب ہے اور اسٹیج کے تقاضوں سے پوری طرح ہمانگ ہے۔ ابٹا کے ڈراموں اور نکڑ ناٹک کی روایت نے ڈرامے کو استحکام بخشا ہے۔ آج عصری مسائل اور سیاسی و سماجی حالات پر بھی ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور اسٹیج کیے بھی جا رہے ہیں۔ ادبی جرائد و رسائل نے کئی ڈرامہ نمبر بھی شائع کیے ہیں۔ ان خصوصی نمبروں نے صنف ڈرامہ کی ادبی و فنی تعین قدر کے عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈرامے اور اسٹیج کے تعلق سے موجودہ سماجی رویے کو بدلا جائے تاکہ ڈرامے کی ترقی کے امکانات مزید روشن ہوں۔ جیسی ڈرامے کی ترقی ہونی چاہیے تھی ویسی آج تک دیکھنے کو تو نہیں ملی ہے، لیکن اتنے مایوس کرنے والی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی طرف تھوڑا توجہ دیں تو یا پھر سماج کے رویے کو اگر تھوڑا سا بدلا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ اور بھی زیادہ ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو امانت لکھنوی کے اندر سبھا سے اردو میں ڈرامہ نگاری شروع ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے بڑھتے فارسی تھیٹر اور پھر اس کے بعد آغا حشر کاشمیری اور ان کے معاصرین، اور پھر اس کے بعد کچھ چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ لوگ یا ترقی پسند تحریک کے دور میں لکھنے والے ڈرامہ نگار، جنہوں نے اس ڈرامہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے بہت ہی بہترین ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں جن کو شہرت بھی ملی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے آج آگے بڑھتا ہے۔ پھر ابٹا کا آغاز ہونا اور ابٹا کے بعد جو ڈرامہ نگاروں نے اپنے خون جگر صرف کر کے ڈرامہ نگاری کو آگے بڑھایا، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم یوسف ہے، ساگر سرحدی ہیں، شمیم حنفی، حبیب تنویر، محمد حسن، اس طرح کی بہت سے لوگوں نے اس ڈرامہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے میں کوشش کی ہے اور یہ سلسلہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جاری ہے۔ اور موجودہ جو ڈرامہ نگاری کی صورت ہے اطمینان بخش ہے۔ اس کا ہم امید تو اس بات کی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سماج میں بدلاؤ آئے گا تو اور ڈرامہ نگاری کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ شکریہ۔